8 फरवरी को कौम ने जो तारीखी मैंडेट कैदी नंबर 804 इमरान खान को दिया, उसके ऊपर डाका डाला गया। पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी दी थी कौम ने, लेकिन उस 2/3 मेजॉरिटी को फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। बदकिस्मती से आज 4 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। आज वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसने सारा इस जो जिम्मेदार है इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, हमने उन पर एतमाद किया। अभी आप जिस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आप जरा देखिए कि यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के जजेस मुकर्रर किए। उन्होंने समाअत शुरू करनी थी, सारे बड़े ऑनरेबल वेल रेप्यूटेड जजेस, लेकिन इलेक्शन कमीशन भाग के सुप्रीम कोर्ट आ गया। और जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी मिलिट्री कोर्ट्स की दरखास्त, 9 मई की दरखास्त, बुनियादी इंसानी हकूक और 8 फरवरी को डाका डाला गया, आज 3-4 महीने गुजरने के बावजूद वो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन हमारी बल्ला छीनने वाली दरखास्त हो, इंट्रा पार्टी वाली इलेक्शन वाली दरखास्त हो, या आरोज जो मुकर्रर किए गए इंतजामिया से वो दरखास्त हो, वो रातों रात ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगी, बल्कि तमाम के फैसले हमारे खिलाफ आए। और हम ये समझते हैं वो तमाम फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी थे। और आज जो हमारी 8 फरवरी की दरखास्त थी, धांधली को बेनकाब करने वाली, वो आज भी नहीं लगी। लेकिन हम समझते हैं ये धांधली छुपाने वाली दरखास्त है। वो समाअत के लिए 14 तारीख को दायर होती है और 20 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज हम सब लोग ये मुतालबा करने आए थे कि हमारी वो तमाम दरखास्तें मुकर्रर की जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से फॉर्म 45 पे जो हमारे लोग, तकरीबन 170 लोग जीते हुए हैं, MNA और MPA, आज तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हमारी ये माएँ बहनें आपके सामने खड़ी हैं जो फॉर्म 45 पे जीती हैं। आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इस केस में पार्टी बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस केस में पार्टी बन गए हैं। अब जो डेट आएगी उसके ऊपर हम इंशाल्लाह सब लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और मैं सलमान अकरम राजा साहब को हम सब लोग खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह केस आर्गू किया, और हमारा मुद्दा भी यही था कि जो जजेस हाई कोर्ट लाहौर ने लगाए हैं वो उनको समाज से क्यों रोका जा रहा है। और दूसरा, आप बददियानती देखिए इस इलेक्शन कमीशन की और इस पार्लियामेंट की, वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने वो जजेस जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनका उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, उनके खिलाफ खुद हमारी बहन की पिटीशनें मौजूद हैं, हमारी तैमूर मलिक साहब की पिटीशनें मौजूद हैं। सो ये हमारा मुद्दा था। और हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। हमारी जो दरखास्तें पड़ी हैं, अगली डेट जब हमारी आएगी उससे पहले वो भी दरखास्तें लगेंगी, धांधली को बेनकाब करने वाली दरखास्त भी लगेगी और बाकी भी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी बहन बात के बाद कमल चौधरी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहती हूँ। आपके सामने बसरा साहब ने आज की जो समाअत है और हमारे यहाँ आने का मकसद सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें ये देखना, आप देख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन यहाँ आपके सामने खड़ी हैं। पहली बार पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में इतनी भारी तादाद में ख़वातीन ने इस जबर का सामना करते हुए जनरल इलेक्शन लड़ा, और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें असेंबलियों से जीतने के बावजूद बाहर रखा गया धांधले के तहत।
آج ہم بطور خواتین پاکستان کی خواتین کے لیے بھی انصاف مانگتے ہیں۔ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ملک میں عورتوں کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہو اور خواتین آئیں اور سیاست کا حصہ بنے تو ہمیں ان خواتین کو انصاف دینا ہوگا۔ ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ جتنے بھی ٹرائیبیونل تشکیل کیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ اب اپنی روٹین میں چلیں۔ ہم 4 مہینے ہو گئے ہیں، 2 دفعہ ہمارے کیسز ریلیز ہو چکے ہیں، ہماری تاریخیں نہیں رکھتی۔ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اکثر کے کیسز ٹرائیبیونل نے ابھی تک سنے ہی نہیں، نوٹس ہی نہیں دیے۔ ہم سب یہاں انصاف کے منتظر ہیں اور ہم یہاں بطور کینڈیڈیٹ نہیں، ہم لاکھوں پاکستانی عوام کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لاکھوں پاکستانی انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کے مینڈیٹ پہ ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے، ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اور مسترد کی گئی ہے ان کی رائے۔ ہم ان کے لیے انصاف لینے آئے ہیں، اپنے لیے ہم سیٹیں مانگنے نہیں آئے۔ ایسی 1000 سیٹیں قربان، ہم پاکستان کی جمہوریت کے لیے لڑیں گے۔ میں صرف آپ سب سے اتنی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اس آواز کو اجاگر کیجیے، کیونکہ یہ آواز ہماری نہیں، یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کی آواز ہے۔ اور اگر آج یہ آواز بند ہو گئی تو جمہوریت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک ریکویسٹ ہے اب صاحب، ہم جتنے لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں پورے پاکستان سے آئے ہیں، ہم حلف لیں گے اور اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں جو فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں حلف دینا چاہیں، وہ فیصل مسجد میں حلف دینا چاہیں، وہ بادشاہی مسجد میں حلف دینا چاہیں، وہ علامہ اقبال کے مزار پہ حلف دینا چاہیں، وہ قائد اعظم کے مزار پہ حلف دینا چاہیں، اگر وہ دے دیں گے تو ہم آپ کے ہم شکست کو بھی مان لیں گے۔ ہم اب سب دوست قرآن پاک، ہم حلفن بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں گی، ہم حلفن یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ 8 فروری کو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیے اور حلفاً ان کے یہ سپاہی الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ قوم نے عمران خان کو دیا ہے، ہم سب لوگ اپنے خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک اس کی حفاظت کریں گے اور قوم کو یقین دلاتے ہیں اس کے لیے لڑیں گے۔ اب ہماری بہن بات کریں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے بعد ماں جی بات کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور پاکستانی قوم جو جمہوریت، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کو رائج کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن انفارچونیٹلی 8 فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا، فسطائیت بھرا الیکشن ہوا۔ الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نامینیٹ کرنے کے لیے اپنے پروپوزل سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، مارا پیٹا گیا۔ ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹریبیونل سے اپنی وہ پیپرز، نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو کرائے۔ پھر 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آرઓز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی، جس طرح اس فسطائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا، چاہے ریحانہ ڈار صاحبہ ہو، سمابیہ ہو یا میں نے 166 آپ کسی کو بھی اٹھا لیں یا مہربانو، ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے، خواتین نے میدان میں نکل کے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اب جب بات ٹریبیونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت کاری کرنے پہنچ گیا۔ اب اپنے ہی لگائے ہوئے جو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپروو کیا تھا، امینڈمنٹ کی تھی کہ حاضر سروس ججز جو ہیں وہ ٹریبیونل، الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کریں گے، اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے 29 مئی کو، آپ بد نیتی دیکھیں گے 29 مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں، ایک آرڈیننس لا رہے ہیں، جبکہ 2 دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے۔ آپ جس طرح انہوں نے پہلے آرو لگائے بیوروکریسی سے، اب یہ کہتے ہیں ہم ریٹائرڈ ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے، تاکہ ان ٹریبیونلز میں جہاں 180 دن میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہاں نہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، نہ کچھ چلا، اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے۔ تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں
آج یہ بھاگے بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی 3 جو ٹریبیونل کی اپلیکیشنز ہیں اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے مزید کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے، جو لوٹا ہوا ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو، تو یہ آج ادھر کا رخ کیا. لیکن امید ہے آج کے 5 ممبر ججز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کی اسپرٹ کے مطابق اور عوام کے مینڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی، کانسٹیٹیوشن کی، جمہوریت کی رکھوالی کرے گی. اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی. اور وہ مینڈیٹ جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپینڈنٹ بنایا گیا لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو گارڈین ملے گی، گارڈشپ ملے گی اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا. مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا، نہ آئین کی اسپرٹ کو دیکھا گیا اور اس کی پامالی کرتے رہے. اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ آئین کی رکھوالی کرے گا اور وہ پارٹی نہیں بنے گا. اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے، اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے. جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں، ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 5% وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں. وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ پورا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی اور ہم نے الیکشن لڑے. ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ کو میں بالکل یہاں بھولنا نہیں، میں ان کا نام لینا پسند کروں گی، یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے، لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور وہی مینڈیٹ کو واپس لینے ہم نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی. یہ جو ہمارے تمام جو فارم 45 والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اشتیاق خان صاحب، یہ ہماری نمائندگی